नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर का अकाडमिया इंडस्ट्री शराकतदारी को मजबूत बनाने पर जोर। NIT श्रीनगर में रखा मेगा हॉस्टल प्रोजेक्ट का वर्चुअल तरीके पर संग बुनियाद। वजीर खारजा एस जयशंकर की कई सियासी पार्टियों के रहनुमाओं के साथ मीटिंग। अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल से मुत्तलिक दी जानकारी। मुल्क में 60 करोड़ 38 लाख से ज्यादा अफराद को अब तक लगाए गए कोविड मुखालिफ टीके। और जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने श्रीनगर और जम्मू के लिए किया 2 वर्चुअल ट्रैफिक अदालतों का इफ्तिताह। खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज NIT श्रीनगर में 700 बिस्तरों की गुंजाइश वाले बॉयज हॉस्टल का वर्चुअल तरीके पर संग बुनियाद रखा। इस प्रोजेक्ट की बदौलत शिमाली हिंदुस्तान के इस अहम तकनीकी इदारे में कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी हद तक तकवीत मिलेगी। इस मौके पर मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो पैगाम के जरिए अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर बोलते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तेजी से बदलते तकनीकी मंजरनामे और आलमी सतह पर हर आम बदलते इख्तिरा का हवाला देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत दौर जदीद के तकाजों से हम आहंग टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम कायम करने के लिए हर तरह के इकदाम कर रही है। उन्होंने तकनीकी इदारों पर जोर दिया कि वह अकाडमिया इंडस्ट्री इश्तराक को मजीद मजबूत करें, क्योंकि ये तहकीक और इख्तिरा के अलावा इक्तसादी तरक्की के लिए इंसानी सरमाया तैयार करने के लिए अहम है। नौजवानों को सबसे बड़ा असासा करार देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए नौजवानों की सलाहियत को माकूल तरीके पर इस्तेमाल करने की जरूरत है। NIT श्रीनगर के डायरेक्टर राकेश सहगल ने प्रोजेक्ट का तफसीली खाका पेश करते हुए कहा कि इस मेगा हॉस्टल के लिए हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी ने 85 करोड़ रुपए का कर्जा मंजूर किया है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल के बारे में आज कई सियासी पार्टियों के रहनुमाओं को तफसीली जानकारी दी। उन्होंने ये जानकारी नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में दी। जरा के मुताबिक खासतौर से इस बात की जानकारी दी कि कितने भारतीय अफगानिस्तान से वापस आए हैं और कितने ऐसे हैं जिन्हें अभी वहां से लाया जाना है, और ये कि बहरान से दो चार मुल्क से निपटने के लिए भारत की हिकमत अमली क्या है। भारत अफगानिस्तान में सूरत हाल के बारे में कई सरकर्दा ताकतों के साथ राब्ते में है। मुल्क ने इनखला से मुत्तलिक अपना मिशन इस महीने की 16 तारीख को शुरू किया था और वो अब तक 800 से ज्यादा लोगों को वापस ला चुका है, जिनमें कई अफगान, सिख और हिंदू भी शामिल हैं। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 60 करोड़ 38 लाख से ज्यादा अफराद के टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 80 लाख 40 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। मरकजी वजारत सेहत ने एक बयान में बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर से कोविड के 46,164 नए मामलात की इत्तला मिली है। वजारत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 34,159 मरीज सेहतियाब हुए हैं और इस तरह मजमूई तौर पर 3 करोड़ 17 लाख 88 हजार मरीज रूबा सेहत हो चुके हैं। सेहतियाबी की शरह 97.63% हो गई है। वजारत ने यह भी बताया कि मुल्क में इस मर्ज की जांच की सहूलियात में खातिर ख्वाह बेहतरी लाई गई, जिसके नतीजे में अब तक 51 करोड़ 31 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। सिर्फ कल ही 17 लाख 87 हजार टेस्ट किए गए। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम शहबाज अहमद मिर्जा ने टीकाकारी को कोविड के फैलाव को रोकने का एक मौसर तरीका करार देते हुए कहा है कि जिले में इस वक्त 73 सरगर्म मामलात हैं। उन्होंने कहा कि जिले में शिफायाबी की शरह 99%, जबकि पॉजिटिविटी की शरह 0.5% है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो कोविड के बचाव से मुतल्लिक तमाम तर जरूरी एहतियात अपनाएं। आज़ादी के 75 साल, जिसको मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव के बतौर मना रहा है, के सिलसिले की आज की कड़ी में हम मुजाहिद आज़ादी और इंडियन नेशनल आर्मी के सुप्रीम कमांडर सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करेंगे। उन्होंने अंग्रेजों से हसूल आज़ादी के लिए मुसल्लह जद्दोजहद की भरपूर वकालत की थी। सुभाष चंद्र बोस 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी के सुप्रीम कमांडर बनाए गए। राज बिहारी बोस ने सितंबर 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी का कयाम अमल में लाया था, जिसका मकसद आज़ादी का हसूल था। इसके फौरन बाद इसके कयाम को जारी नहीं रखा गया, लेकिन इसको सुभाष चंद्र बोस की सरबराही में उस वक्त बहाल किया गया जब सुभाष चंद्र बोस की साउथ ईस्ट एशिया में 1943 में आमद हुई। जनवरी 1943 में जापानियों ने सुभाष चंद्र बोस को ईस्ट एशिया में इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट की क़यादत करने की दावत दी। सुभाष चंद्र बोस भारत के नुमाया वतन परस्त रहनुमा थे, जिन्होंने मुसल्लह जद्दोजहद आज़ादी की वकालत की। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के ब्रिगेड्स को गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद और अपने नाम से मंसूब किया। इसके अलावा उन्होंने औरतों के एक रेजिमेंट को भी मारिज वजूद लाया, जिसका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रखा गया।
لیفٹنٹ گورنر کے مشیر وسیر احمد خان نے آج جے&کے ہینڈی کرافٹس کارپوریشن اور جے&کے ہینڈلوم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تیسری مشترکہ میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں انڈسٹریز اور کامرس محکمے کے پرنسپل سیکرٹری آر کے ٹھاکر، ہینڈی کرافٹس اور ہینڈلوم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر حشمت علی یتو، ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس اور ہینڈلوم کشمیر محمود احمد شاہ اور دیگر ممبران نے شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران مشیر نے کشمیر کے دستکاریوں اور ہاتھ سے بنی دیگر مصنوعات کو بہتر طور فروخت کرنے کے حوالے سے ایک مؤثر پالیسی ترتیب دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے افسران کو اس حوالے سے غیر روایتی مارکیٹنگ طریقوں پر بھی غور کرنے کے لیے کہا۔ مرکز نے ڈرون رولز 2021 کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت یلو زون کو ہوائی اڈے کے احاطے یعنی باہری حصے سے 45 کلومیٹر سے کم کر کے 12 کلومیٹر کر دیا گیا ہے۔ گرین زون میں اور ہوائی اڈے کے احاطے سے 8 کلومیٹر اور 12 کلومیٹر کے درمیان علاقے میں 200 فٹ تک ڈرون اڑانے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ضابطوں کے مطابق ڈرون کی کوریج کو بڑھا کر 300 سے 500 کلوگرام کر دیا گیا ہے تاکہ بھاری وزن لے جانے والے ڈرون اور ڈرون ٹیکسیوں کو شامل کیا جا سکے۔ اجازت نامے کی تعداد 25 سے کم کر کے 5 کر دی گئی ہے۔ رجسٹریشن کرانے یا لائسنس جاری کیے جانے سے پہلے سیکیورٹی سے متعلق منظوری کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حکومت نے اجازت نامے کے لیے فیس بھی کم کر دی گئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ جرمانہ بھی کم کر کے 1 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے۔ غیر تجارتی استعمال کے لیے نینو ڈرون اور مائکرو ڈرون اڑانے کے لیے کسی پائلٹ لائسنس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہر طرح کی تربیت اور جانچ کا کام منظور شدہ ڈرون اسکول انجام دیں گے۔ جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پنکج متل نے آج ضلع کورٹ کمپلیکس مومن آباد میں ایک تقریب کے دوران سری نگر اور جموں کے لیے 2 ورچوئل ٹریفک عدالتوں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ہائی کورٹ کے جج صاحبان اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے، جن میں جموں و کشمیر بینک کے چیئرمین آر کے چبر، ٹریفک پولیس کے اے ڈی جی پی ٹی نمگیال بھی شامل ہیں۔ ورچوئل کورٹ سپریم کورٹ کی ای کمیٹی اور وزارت قانون و انصاف نے باہمی کوششوں سے قائم کیے ہیں اور ان کا مقصد ٹریفک سے جڑے معاملات میں عرضی گزار یا جج کا عدالت میں ذاتی طور حاضری کا رواج ختم کرانا ہے۔ نیشنل کانفرنس ہمیشہ جموں کشمیر کے تینوں خطوں کے لوگوں کے احساسات اور مفادات کی ترجمانی کرتی رہی ہے۔ ان باتوں کا اظہار پارٹی کے معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے ایک بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکز اور جموں کشمیر کا رشتہ آئین ہند کے تحت 3 چیزوں پر ہوا، لیکن بدقسمتی سے حکمران جماعت نے 5 اگست 2019 کو آئینی مراعات کا تحت طے کر دیا۔ ڈاکٹر کمال نے مرکزی سرکار سے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو فی الفور جمہوری اور آئینی حقوق بحال کیے جائیں۔ ٹنگمرگ کے درورو میں ایک بھیانک سڑک حادثے میں ایک نوجوان کی موت واقع ہوئی ہے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک تیز رفتار ٹپر نے ایک موٹر سائیکل سوار کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا۔ اسے فوری طور اسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ جو ہی اس نوجوان کی لاش اس کے گھر پہنچائی گئی تو وہاں صف ماتم بچھ گئی۔ سماجی بہبود کی مرکزی وزارت اور آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹیوٹ نے باہمی اشتراک سے ضلع اسپتال کلگام میں ATF یا ایڈکشن ٹریٹمنٹ فیسیلیٹیشن کی سہولیت قائم کی ہے۔ اس مرکز میں نشے کی لت میں مبتلا افراد کی کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ ان کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ DD نیوز سے بات کرتے ہوئے ضلع اسپتال کلگام کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر مظفر نے کہا کہ اس سینٹر کے قیام سے اب تک درجنوں نوجوان نشے کی لت چھوڑ چکے ہیں۔ جموں کشمیر ویمن ہیلپ لائن کی جانب سے آج ICDS پروجیکٹ شیری بارہمولہ میں کمیونٹی کم ولیج اویئرنیس پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ہیلپ لائن کے پروجیکٹ کوآرڈینیٹر ہلال بٹ نے دستیاب سہولیات اور خدمات کا خاکہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ مختلف حالات کی شکار خواتین کو ویمن ہیلپ لائن کی جانب سے 24 گھنٹے مختلف خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ پالیوشن کنٹرول بورڈ نے آج شوپیاں کے دگام ناگبل علاقے میں ایک عوامی دربار کا انعقاد کر کے دریاؤں اور ندی نالوں سے غیر قانونی طور تعمیراتی مواد نکالے جانے پر روک تھام کے لیے عوام سے آراہ طلب کی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شوپیاں مشتاق احمد سمنانی نے کہا کہ ضلع بھر میں دریاؤں اور ندی نالوں سے ریت اور باجری نکالے جانے پر مکمل پابندی ہے۔ مشتاق احمد سمنانی نے کہا کہ اس غیر قانونی دھندے میں ملوث پائے جانے والے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پرنسپل چیف کنزرویٹر آف فارسٹس روشن جگی، جو کہ ڈائریکٹر سوشل فارسٹری جے&کے بھی ہیں، نے آج اننت ناگ کے دورے کے دوران سفیدے کی نجی نرسری مالکان کے ساتھ بات چیت کی۔ اس موقع پر موصوف نے نرسری مالکان کی جانب سے ابھارے گئے نکات غور سے سننے کے بعد یقین دہانی کرائی کہ جنگلات کے بچاؤ کے لیے محکمہ ان نرسری مالکان کو ہر طرح کی امداد بہم پہنچائے گا۔ ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد نے پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا سکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ آلوسا بانڈی پورہ کا دورہ کیا، جہاں پر ضلع سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد مختلف ہنروں کی تربیت لے رہی ہے۔ انہوں نے انسٹیٹیوٹ کے تربیتی کورس مکمل کرنے والے نوجوانوں میں اسناد تقسیم کر کے انہیں مبارکباد پیش کی۔
ڈپٹی کمشنر بارہمولہ بھوپندر کمار نے آج افسران کے ہمراہ بھونیار اوڑی کا دورہ کیا اور وہاں گورنمنٹ ڈگری کالج بھونیار کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کو جانکاری دی گئی کہ مذکورہ کالج 13 کروڑ 92 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر نے PHC بھونیار کا بھی دورہ کیا اور وہاں بیماروں کو دی جا رہی سہولیات کا جائزہ لیا۔ بعد میں کئی وفود ڈپٹی کمشنر سے ملاقات ہوئے اور انہیں اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے کہا کہ زعفران کشمیر کی پہچان ہے اور محکمہ زراعت اس صنعت کی شان رفتہ بحال کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ موصوف نے ان باتوں کا اظہار پامپور کے زعفران کاشت کرنے والے علاقوں کے دورے کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر دنیا کا سب سے بہترین زعفران تیار کرنے والا علاقہ ہے اور اس امتیاز کو آنے والی نسلوں کے لیے برقرار رکھنا ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر پلاننگ اینڈ مارکیٹنگ وشیش مہاجن نے آج شوپیاں کا دورہ کیا اور وہاں اگلر شوپیاں میں قائم ویجیٹیبل مارکیٹ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے منڈی میں میگنمائزیشن عمل کا بھی افتتاح کیا۔ ان کے ہمراہ محکمے کے اعلیٰ افسران تھے۔ نودلترال میں موجود نوناگ میں آج کشمیری پنڈتوں نے ایک خصوصی پوجا پاٹ کا اہتمام کیا، جس دوران ہندو مسلم بھائی چارے کی مثال دیکھنے کو ملی۔ انتظامیہ نے عقیدت مندوں کے لیے معقول انتظامات کیے تھے۔ پوجا پاٹ کے دوران عالمی امن اور کورونا کے خاتمے کے لیے خصوصی پرارتھنا کی گئی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر سریندر سنگھ چنی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سعید پورہ بیروا سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان انجینئر عبید بشیر نے ایک صندوق کو ریفریجریٹر میں تبدیل کر دیا ہے۔ عبید بشیر کا کہنا ہے کہ ریفریجریٹر خریدنے کے لیے مالی وسائل دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے گھر میں موجود ایک صندوق کو ریفریجریٹر میں بدل دیا۔ عبید نے اس سے قبل KG پولی ٹیکنک سری نگر میں سینیٹائزیشن ٹنل اور ریموٹ کنٹرول پر کھلنے اور بند ہونے والا دروازہ بھی بنایا ہے۔ PHE جوائنٹ امپلائیز ایسوسی ایشن نے آج سری نگر میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کی واجب الادا تنخواہیں واگزار کیے جانے کے ساتھ ساتھ ان کی نوکریوں کو بھی مستقل کیا جائے۔ شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع سے تعلق رکھنے والی ثمانیہ بٹ اپنے علاقے کی سب سے کم عمر ریڈیو جاکی بن گئی ہے۔ مائکرو فونز کے ساتھ بچپن سے انس رکھنے والی ثمانیہ نے ڈگری کالج بارہمولہ سے جرنلزم اور ماس کمیونیکیشن گریجویشن کی ہے اور اس وقت وہ سوپور میں قائم چنار 90.4 FM پر ہلہ بول ود RJ ثمانیہ نام کا پروگرام پیش کرتی ہے۔ اس کے بعد میں نے سنا کہ ریڈیو چنار میں آڈیشنز ہو رہے ہیں اور نارتھ کشمیر میں ریڈیو اسٹیشن آ رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے بھی ریڈیو میں ٹرائی کرنی چاہیے، کیونکہ کالج میں موسٹ آف مائی ٹیچرز سیڈ دیٹ یو آر پرفیکٹ فار ریڈیو، بٹ آئی تھاٹ کہ نہیں، یہ چیز آئی گیس کہ نہیں، میں ریڈیو کے لیے نہیں بنی ہوں۔ دین جب میں نے سنا کہ آڈیشنز ہو رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ ٹرائی کروں میں، اینڈ میں نے آڈیشنز دیے اینڈ فارچونیٹلی آئی گاٹ سلیکٹڈ with my 3 colleagues and I'm the only female. بانڈی پورہ کے مانترکام علاقے میں کل شام گورنمنٹ پرائمری اسکول میں اچانک آگ نمودار ہوئی، جس کے نتیجے میں اسکول عمارات کو نقصان پہنچا۔ مقامی لوگوں اور فائر ایمرجنسی محکمے کے اہلکاروں نے بروقت کارروائی کر کے آگ پر قابو پا لیا۔ پولیس نے اس معاملے میں ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ گلوبل ویلفیئر کلچرل فورم نے ڈسٹرکٹ انفارمیشن پلوامہ کے اشتراک سے آج یوم وہب خار کے سلسلے میں شار شالی خریب میں ایک روزہ پروگرام منعقد کیا، جس میں وہب صاحب خار کی صوفیانہ شاعری اور ان کے روحانی کمالات پر روشنی ڈالی گئی۔ اس موقع پر ایک مشاعرے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ موسمیات محکمے کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں کل شام تک کہیں کہیں ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.6 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.1 ڈگری سیلسیس جبکہ وہاں گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 27.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارا ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت خبروں میں اتنا ہی، اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔